वेलकम टू स्पॉटलाइट नाजरीन आज हम मुल्क पाकिस्तान में 84वां यौम पाकिस्तान मना रहे हैं। ये दिन पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहमियत का हामिल है। इस दिन यानी सन 1940 में मुस्लिम लीग के 22वें जनरल इजलास में एक करारदाद पेश की गई थी जिसे हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। ये करारदाद शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने पेश की थी। ये करारदाद क़याम पाकिस्तान की तरफ एक पहला कदम था। इस करारदाद में एक बाअख्तियार रियासत के क़याम के साथ साथ ये भी कहा गया था कि इन इलाक़ों में जहाँ अक़लियतें रहती हैं इनके मजहबी, सकाफ़ती, मुआशी, सियासी, इंतज़ामी और दीगर हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास तौर पर मौसर और लाज़मी हिफाजती इक़दामात को आइन में ख़ुसूसी तौर पर शामिल किया जाएगा और अक़लियतों के साथ मुशावरत की जाएगी। नाज़रीन, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है और इन बातों पर और दूसरे मुख्तलिफ़ बातों को जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान को दावत दी है जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और पेशे के एतबार से वकील है। तो आए नाज़रीन, हम मुलाकात करते हैं जनाब रियाज अंजुम साहब के साथ। नाज़रीन, इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज के दिन के हवाले से हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान वकील साहब इस वक्त मौजूद हैं जो वकील होने के साथ साथ पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं और इन्होंने एक किताब भी तहरीर की है। वो इन्हीं से पूछेंगे अपने प्रोग्राम में जब ये ख़ुद बताएंगे कि उसमें क्या है। तो जनाब, हम आपको रियाज अंजुम साहब अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो सर, आज हमें आप बताएं कि ये यौम पाकिस्तान है क्या। मतलब अगर कोई जिसको नहीं पता वो तो ये समझेगा कि एक छुट्टी का दिन, चले एक दिन छुट्टी आ जाएगी। तो यौम पाकिस्तान की अहमियत और यौम पाकिस्तान क्या है हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। करारदाद पाकिस्तान 1940 को 23 मार्च 1940 को मंजूरी। इसको करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, करारदाद लाहौर भी कहते हैं और करारदाद तकसीम हिंद भी कहते हैं। करारदाद लाहौर इसलिए कहते हैं कि चूँकि ये लाहौर में पास हुई 1940 को, और करारदाद तकसीम हिंद इसलिए कहते हैं कि इस करारदाद के ज़रिया से जो हिंदुस्तान है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। और करारदाद पाकिस्तान इसलिए कहते हैं कि इसकी रूह से पाकिस्तान की तख्लीक हुई। बेसिकली हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा माजी में जाना होगा। जब 1939 को दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई तो बरतानिया को जो यहाँ पे मौजूद कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग की दोनों जमातें थी उनसे सपोर्ट चाहिए थी। तो चूँकि उनको सपोर्ट चाहिए थी, मॉरल भी और अफरादी कुव्वत भी, ताकि वो जंग में सिपाहियों की भर्ती कर सकें। तो उन हालात में ये जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, इन दोनों ने अपने अपने मुतालबात मनवाने के लिए एक प्रेशर बिल्ड किया बरतानवी हुकूमत के ऊपर। और उसमें फिर जो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने फिर एक 23 मार्च 1940 को एक अजलास का एक मुनक्कद किया, जिसको हम मिंटो पार्क में अजलास मुनक्कद किया और वहाँ पे अब करारदाद यादगार तमीर की गई। और ये जो यादगार जिसको हम मीनार पाकिस्तान कहते हैं, ये उसी करारदाद की तनाज़र में बिल्ड की गई। चूँकि 23 मार्च 1940 को करारदाद पास हुई और उसी के तनाज़र में अब वहाँ पे मीनार पाकिस्तान है, उसको हम यादगार भी कहते हैं। अब उस करारदाद में उस जो अजलास था उसकी सदारत कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की और वहाँ पे उन्होंने एक खिताब किया और वहाँ पे फिर एक करारदाद भी पास की गई। और उस करारदाद में ये था कि चूँकि हिंदू और मुस्लिम दो फिरके नहीं हैं, ये दो अलग-अलग कौमें हैं, इनका सोशल फैब्रिक डिफरेंट है, इनका कस्टम्स डिफरेंट है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं
اور یہ ایک دوسرے سے ان کا جو طرز زندگی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, ان کے جو ویلنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, ان کے جو ہیروز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اس لیے یہ ہر لحاظ سے دو ڈیفرنٹ قومیں ہیں اور یہ آپس میں اکٹھی نہیں رہ سکتی. مسلمانوں کو اپنا ایک مسلم ویلیوز کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ یہ اس قرارداد میں یہ سجسٹ کیا گیا. تو جو شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے جس کو ہم کے پی اب کہتے ہیں, اور جو اس کے ساتھ سندھ, پنجاب اور بلوچستان, ان سبھی صوبوں کو ملا کے ایک علیحدہ آزاد ریاست بنائی جائے جس کی کنفیڈریشن ہو ود ان انڈیا. تب تک پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا, اور پاکستان اور اس کو قرارداد مقاصد کا, اس کو قرارداد پاکستان کا نام جو ہے وہ انڈین اخبارات نے دیا تھا, چونکہ انہوں نے جو انڈین اخبارات نے رسپانس کیا اس اجلاس کے اوپر, انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو تقسیم ہند ہے, اور یہ تو پاکستان, یہ جو مسلم لیگ کر رہی ہے یہ تو ایک خطے کو تقسیم کرنے کی بات کر رہی ہے, اور یہ تو پاکستان بنانے کی ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے. تو یہ تھا جو قرارداد پاکستان تھی. آپ ہمیں بتائیں گے کہ قائد اعظم کی جو 11 اگست کی جو تقریر تھی تو اس کی کیا اہمیت ہے منورٹیز کے لیے؟ پاکستان میں جتنے بھی لبرل لوگ ہیں, سیکولر ہیں اور مینورٹیز ہیں, سول سوسائٹی ہے, ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں, وہ سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم ایک سیکولر اور لبرل پاکستان چاہتے تھے, اور اس کی جو بنیاد ہے ان کے آرگومنٹس کی وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو تقریر کی, اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ اب پاکستان بن گیا ہے اور یہاں پر تمام شہری برابر ہیں, یہاں پہ کسی کو کسی پر مذہب کی بنیاد پر فقیت حاصل نہیں ہوگی, اور قانون اور ریاست کے سامنے تمام شہری برابر کے شہری ہوں گے. اور جتنے بھی ہماری مینورٹیز ہیں جن میں کرسچنز ہیں, ہندوز ہیں, سکھ ہیں, یا سول سوسائٹی ہے, یا ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہے, وہ یہی آرگو کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. قائد اعظم کا پاکستان اس وقت بنے گا جب 11 اگست 1947 کی تقریر کو ایک آئین کا حصہ بنایا جائے گا اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اب دیکھیں, جو قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو تقریر کی, اس کا انتخاب قائد اعظم نے ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے تقریر کرنے کا انتخاب کیا. اب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے اس تقریر کا اہم ہونا اس لیے ہے چونکہ یہی وہ ادارہ تھا جس نے آگے جا کے ملک کا آئین ترتیب دینا تھا. تو اس لیے اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ قائد اعظم نے قانون ساز اسمبلی کے سامنے بلکہ آئین ساز اسمبلی کے سامنے اس تقریر کو کیا, اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو ملک ہے وہ سیکولر بنیادوں کے اوپر چلایا جائے گا, نہ کہ مذہبی یا تھیوکریسی کی بنیاد پہ اس کو رن کیا جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو 11 اگست کی سپیچ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے, اور ہم جو مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو جناح کا پاکستان ہونا چاہیے, تب تک ممکن نہیں ہے جب تک 11 اگست 1947 کی اس تقریر کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا اور اس کو آئین کا حصہ نہیں بنایا جاتا. اب دیکھیں, صرف قائد اعظم نے تھیوریٹیکلی پاکستان کو ایک لبرل یا ڈیموکریٹک پاکستان بنانے کی بات نہیں کی, انہوں نے عمل سے بھی اس کا اظہار کیا. جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو پہلے وزیر خارجہ تھے, قائد اعظم نے اس کا انتخاب اس کمیونٹی سے کیا جو آج پاکستان میں اقلیت قرار دی جا چکی ہے. اس کے بعد انہوں نے پہلے وزیر قانون کا انتخاب جوگندر ناتھ منڈل کی صورت میں ہندوؤں سے کیا, اور جو ملک جو پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف تھے انہوں نے اس کا انتخاب ایک انگریز کرسچن سے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے اپنی تقریر کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی یہ ثابت کیا کہ قائد اعظم ایک لبرل اور ڈیموکریٹک پاکستان چاہتے تھے,
اور وہ 11 اگست 1947 کی روشنی میں ہی ممکن ہے. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک خوشحال ملک ہو اور ایک ڈیموکریٹک ملک ہو، لبرل ملک ہو، تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ 11 اگست 1947 کو جو تقریر قائد اعظم نے کی تھی اس کو آئین کا بھی حصہ بنایا جائے اور اس کو سلیبس کا بھی حصہ بنایا جائے، تاکہ جو ہماری موجودہ جنریشن ہے وہ یہ سمجھے کہ پاکستان کیوں تخلیق کیا گیا تھا. تھوڑا سا بتائیے گا کہ مطلب اب جو ہے یہ قائد اعظم کے بعد یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو انہوں نے آپ نے ابھی بڑی اچھی معلومات دی ہیں، تو اب کیا کوئی کرسچن جو ہے اتنی بڑی پوسٹ پہ اب نہیں جا سکتے، یا آپ یہ ابھی جو سندھ اسمبلی میں جو ڈپٹی اسپیکر ہیں آپ اس کو ان کو کیسا خوش آئندی قدم سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کا انتخاب ہے نوید انتھنی صاحب کی صورت میں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے مینورٹیز کو اہمیت دیتے ہیں. جیسے اب اگر دیکھیں تو سینٹ میں بھی جب سیٹس دی گئی، نمائندگی دی گئی، تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں دی. اس کے بعد جو کوٹا تھا 5%، وہ بھی جاب کوٹا، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. اور اب انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کا بھی جو ہے وہ انتخاب کیا ہے، تو ہم اس کو خوش آئند اور ایک مناسب قدم سمجھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو آئین میں ڈسکریمنیشن موجود ہے اس کو بھی ایریڈیکیٹ ہونا چاہیے. جیسے جو آرٹیکل 2 ہے، آرٹیکل 2A ہے، جو ڈسکریمنیٹ کرتا ہے مائنورٹیز کو، اس کو ختم ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیں، پہلے یہ تھا کہ جو ایک ملک کا وزیر اعظم تھا یا ملک کا پریزیڈنٹ تھا وہ کوئی نان مسلم نہیں ہو سکتا تھا، اور اب دیکھیں ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی نان مسلم کمیونٹی سے نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسکرمنیٹری آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن سے، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. آپ نے ایک کتاب لکھی تھی پاکستانی مسیحی اور قیادت کا بحران، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیادت کا بحران ابھی بھی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں قیادت کا بحران ابھی بھی موجود ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب دیکھیں، اگر آپ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت آپ دیکھیں تو جو کرسچنز تھے اور جو مسلمز تھے ان کے درمیان اتنی تفریق نہیں تھی. اتنا ان کا جو سوشل ایک فیبرک تھا، سوشل فیبرک میں جو ایک سوشل سٹیٹس تھی ان دونوں کمیونٹیز کی، بہت زیادہ ڈیفرنٹ ان میں ڈیفرنس نہیں تھا. لیکن اگر اب دیکھیں تو اب بہت ایک ڈیفرنس آ چکا ہوا ہے. یعنی جو کرسچنز ہیں وہ ان کو اس طرح سے جو لیڈرشپ ہے اس طرح سے نہیں ملی جس طرح سے ملنی چاہیے تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اب دیکھیں ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے کسی بھی قوم کی، تو آیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرسچنز ہیں ان کی آئیڈینٹی ایک بزنس کمیونٹی کی ہے یا بہت ایک ایجوکیٹڈ کمیونٹی کی ہے جن کے پاس ایک اعلیٰ تعلیم ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دیر از لاٹ آف ورک ٹو ڈو، بہت ابھی کام کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن لیڈرشپ کو ابھی کرسچن قوم کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر اب دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. 2002 میں اسمبلی سیٹس میں اضافہ ہوا تھا، تو 2002 کے بعد اب آلموسٹ 22 سال گزر گئے ہیں، لیکن ابھی بھی جو کرسچن کی جو سیٹس ہیں یا جو مینورٹیز کی سیٹس ہیں اسمبلی کے اندر ان میں انکریز نہیں. سر اس کے لیے ان کے پاس ایک ہے نا سینسس، تو وہ کلیہ لگا کے اس کو کم کر دیا. تو کلیہ تو وہ خود ہی وہ ان کو، اور وہ جو اس نے شور مچایا ایک صوبے نے تو اس کے بڑھا بھی دیے. تو وہی نا، تو کرسچن کی جو مینورٹیز ہیں ان کی تعداد کو خود ہی کم کر کے تو خود ہی ان کی سیٹس پہ ڈاکہ ڈال لیا جائے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا. تو پھر اس کے بعد دیکھیں ایک ووٹ، رائٹ آف ووٹ تھا، اس کو بھی سنیچ کر لیا گیا ہے. اب کرسچنز یا مینورٹیز کے جو لوگ ہیں وہ اپنا نمائندہ خود کیوں نہیں منتخب کر سکتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مینورٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو اسپیشلی جو آپ نے کویسچن کیا کرسچنز کی جو لیڈرشپ ہے، اب اس کو چاہیے نا کہ ایک جو ایک کمپلیٹ پیکج ہے، کانسٹیٹیوشنل پیکج کی جس کی ضرورت ہے، اس کو وہ انٹروڈیوس کریں اسمبلی کے اندر، اور ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ لے کے آئیں جس میں جو مینورٹی کی سیٹس ہیں ان کو بھی انکریز کیا جائے. دیکھیں میرے خیال میں ایک کمپلیٹ پیکج کی ضرورت ہے، کانسٹیٹیوشنل پیکج کی، جس میں
انکریز آف سیٹس ہو. اب دیکھیں 1980s میں جو سیٹس تھیں, لیکن دیکھیں نا سر, یہ لیڈرشپ کا کام تھا نا کہ کچھ اور شروع تو مچاتے کہ یہ جو سینسز ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں لیڈرشپ کا بحران ہے مطلب اتنے سالوں میں جب سے بھی ہے, تو وہ کیا کسی کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے کیا نہیں. اب دیکھیں اگر 1980 سے ہم بات کریں تو 1980s میں جو نیشنل اسمبلی تھی اس میں مائنورٹیز کی 10 سیٹس تھیں. اب اس وقت 217 سیٹس تھی ٹوٹل اسمبلی کے اندر, اب 342 سیٹس ہیں, لیکن آج بھی مائنورٹیز کے پاس 10 سیٹس ہی ہیں نیشنل اسمبلی میں. اسی طرح پروونشل اسمبلی میں, اور 1980 سے اب آلموسٹ 44 ایئرز گزرے ہیں. تو ان 44 ایئرز میں مائنورٹی کی جو نیشنل اسمبلی میں سیٹس ان میں اضافہ نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحران تو آج بھی موجود ہے. اگر ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں آ سکے, اس کے ساتھ اب یہ دیکھیں کہ جو مائنورٹیز ہیں وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ان کی حلقہ بندیاں کی جائیں, ان کو ایک جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ دیا جائے. اب نہ اسمبلی کی سیٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ حلقہ بندی دی جا رہی ہے مائنورٹیز کو, نہ ہی ان کو رائٹ آف ووٹ دیا جا رہا ہے. تو اب جو کمپلیٹ پیکج کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی کی سیٹس میں اضافہ ہو, پروونشل اسمبلیز میں اور نیشنل اسمبلی میں بھی. اس کے ساتھ رائٹ آف ووٹ دیا جائے, یعنی اپنا نمائندہ جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں خود منتخب کریں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ رائٹ آف ووٹ آن ریزرو سیٹس آف مائنورٹیز. اس کے ساتھ ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیچوئنسیز, یعنی اسمبلیز کے جو حلقے بندیاں ہیں وہ کی جائیں. ہم اس طرح کا الیکشن ڈیمانڈ نہیں کرتے جس طرح کا ماضی میں تھا, جس میں ایک ایم پی اے کو پورا صوبے میں کمپین کرنی پڑتی تھی اور ایک ایم این اے کو پورے پاکستان میں کمپین کرنی پڑتی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹس میں اضافہ کر کے تو حلقہ بندی کر دی جائے تو مائنورٹیز کا جو درینہ ایک مطالبہ ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے. تو سر ہمیں یہ ووٹ دینے کا حق بھی تو ہونا چاہیے نا, تاکہ ہم اپنی مرضی کا تو کم سے کم نمائندہ منتخب کر سکیں, تاکہ ان کے پاس ہم اپنی پرابلمز لے کے جا سکیں. میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب دیکھیں نا, اگر جو ہمارے جو ہے جو بھی ہے مطلب ایک شکایت نہیں ہے, وہ تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے بعد میں. وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کے نمائندے ہی نہیں ہیں. ہاں جی, نمائندہ ہمارے نمائندے تو نہ ہوئے. ڈیموکریسی میں نمائندہ آپ کا وہ ہوتا ہے جو آپ کا ووٹ, کیونکہ ایک بندہ جاتا ہے تو وہ کہیں پر بھی اگر کوئی جاتا بھی ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو اپنے لیڈر نے بھیجا تھا تو میں یہاں آ گیا ہوں. تو وہ اسی لیے اس کی جو وفاداری ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیڈر تک ہی ہوتی ہے, اس کی وفاداری قوم کی طرف نہیں ہوتی. تو اس لیے جو مائنورٹیز وہ وہاں جا کے بھی ریپرزینٹ لیڈر کو ہی کرتے ہیں, جی انہوں نے مجھے کہا تھا, لیڈر کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور لیڈر کے ہی وفادار ہوتے ہیں. تو اس لیے نہ وہ قوم کی نمائندگی کرتے ہیں نہ وہ قوم کے وفادار ہوتے ہیں. تو یہی ریزن ہے کہ اب دیکھیں نا کہ مطلب میں اگر جیسے میں نے بات کی تھی کہ 2002 سے بھی حساب لگائیں تو 22 سالوں میں یہ جتنی بھی لیڈرشپ قومی اسمبلی میں جاتی ہے ایک امینڈمنٹ نہیں کروا سکی. تو پھر ہم یہی کہیں گے لیڈرشپ کا تو بحران ہے نا. جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بہت سے جو پاکستانی جو لیڈر ہیں وہ قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے, تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت کیسا کردار تھا جو ہمارے کرسچن لیڈر ہیں جو قائد اعظم کے ساتھ جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ جو کرسچن لیڈرشپ تھی انہوں نے شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیا اور ہر جگہ پہ ان کے ساتھ وہ کھڑے رہے. اور وہ جو پاکستانی جو لوگ تھے کرسچن جو اس وقت اس ایریا میں رہتے تھے جس کو ہم آج پاکستان کہتے ہیں, تو وہ لوگوں کو کنونس کرتے رہے کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے, ہم نے انڈیا کا حصہ نہیں بننا. اور جب پنجاب اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی گئی اور اس میں جو آپشن تھا وہ یہ تھا کہ آیا پنجاب کو ڈیوائیڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے, تو اس میں جو پاکستانی جو ریپرزینٹیٹیو تھے جس میں سی گبن تھے, ایس پی سنگھا صاحب تھے, تو فضل اللہ چودھری صاحب تھے, ان تینوں نے جو ووٹ تھا وہ قائد اعظم کی فیور میں, مسلم لیگ کی فیور میں اور اس فیور میں دیا کہ یونائٹڈ جو پنجاب ہے وہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. تو اس کے ایک آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ ہے جس میں ماسٹر تارا سنگھ نے پنجاب اسمبلی کے جو سیڑھیاں ہیں اس کے سامنے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان. تو اس کا جواب ایک کرسچن نے دیا تھا, سی گبن, انہوں نے کہا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے. تو اس طرح سے ڈیفرنٹ موقعوں کے اوپر قائد اعظم کا ساتھ اور مسلم لیگ کا ساتھ بڑے پرجوش انداز میں جو ہماری کرسچن لیڈرشپ تھی اس وقت انہوں نے دیا تھا. بلکہ اگر آپ
کو موقع ملے یا ناظرین کو کبھی موقع ملے تو ضرور وہ پڑھیں. پنجاب پبلک لائبریری میں ایک ڈاکومنٹ ہے جو ایس پی سنگھا صاحب کی جو ایک باؤنڈری کمیشن کے سامنے انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی. اس میں انہوں نے ایک آرگومنٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے, اور اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے فیتھ کے اوپر اگر کوئی بات آئے گی تو ہم سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر جو مسلمز ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے. تو انہوں نے تو یہاں تک آرگومنٹ کیا اور یہاں تک کہا کہ ہماری آبادی کے وزن کو اور ہماری آبادی کی تعداد کو مسلمز کے ساتھ کنسیڈر کر کے اور جتنا میکسیمم علاقہ ہے وہ پاکستان کا حصہ بنایا جائے, یعنی پنجاب, وہ پنجاب جو پاکستان کا حصہ بنا ہے اس پنجاب کا حصہ بنایا جائے. تو چونکہ اس وقت جو باؤنڈری کمیشن تھی انہوں نے آبادی کے تناسب سے پنجاب کو تقسیم کر کے تو وہ آدھا پنجاب پاکستان کو اور کچھ پنجاب جو انڈیا کو دیا تھا وہ آبادی کے تناسب سے دیا گیا تھا. اس لیے آلموسٹ 17 اضلاع پنجاب کے پاکستان کا حصہ بنے تھے, یعنی ایسٹ پنجاب, اور جو ویسٹ جو انڈیا کو پنجاب دیا گیا اس میں آلموسٹ کچھ 12 اضلاع آتے تھے. تو کرسچنس نے, جو کرسچن ریپرزینٹیو تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ پنجاب کی ڈیمارکیشن کریں اور پنجاب کو تقسیم کریں تو ہماری آبادی کو بھی کنسیڈر کیا جائے مسلمز کے ساتھ, تو اس لیے میکسیمم پنجاب کا حصہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے. تو یہ آن ریکارڈ ہے, پنجاب پبلک لائبریری میں یہ ڈاکومنٹ موجود ہے جو باؤنڈری کمیشن کے سامنے ایس پی سنگھا صاحب نے اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی تھی. آپ جو یہ موجودہ انتخابات کا جو نظام ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ موجودہ جو سسٹم ہے, جو طرز انتخاب ہے جس کو ہم ایک غلامانہ نظام ہم کہتے ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ غلامانہ نظام اس لیے ہے کہ اس میں چونکہ آپ کو جب کسی قوم کو ووٹ کا حق نہیں ہوتا تو وہ ایک غلامانہ نظام ہی ہے. اس میں اگر کسی نے ایم پی اے بننا ہے یا ایم این اے بننا ہے تو اس کو اپنی قوم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں وہ جا کے کسی نہ کسی جماعت کی تابعداری کرے گا یا کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرے گا تو اس کو ٹکٹ ملے گا, تو وہ ایم پی ایم این اے بنے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کو چینج ہونا چاہیے, اور جو ریزرو سیٹس ہیں ان کے اوپر مائنورٹی کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنا نمائندہ خود منتخب کرے. آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے حوالے سے؟ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اب چونکہ 23 مارچ ہے اور ہم پاکستان ڈے کو منا رہے ہیں, تو سبھی کو پاکستان ڈے منانا چاہیے, لیکن اس اسٹرگل کے ساتھ کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, ہمیں جناح کا پاکستان چاہیے, اور ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو قائد اعظم کا پاکستان ہے اس کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں, اور جب تک 11 اگست 1947 کی تقریر کو کانسٹیٹیوشن اور سلیبس کا حصہ نہیں بنایا جاتا تب تک. ریاض العلم صاحب, آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. تو ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا, ہمیں امید ہے آپ کی کچھ ایسی چیزیں جو نئی انہوں نے بتائی ہیں وہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.